मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह कहेंगे दो हसरतें होंगी काफिर को और खुदा के नाफरमान को। वो क्या हसरतें? या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूली सबीला। अपने हाथ ना अपने दांतों से चबाएगा। जैसे इंसान जब गुस्से में और नफरत में होता है ना, अफसोस में, तो अपनी उंगलियां चबा रहा होता है। क्या कहेगा? यक़ूलु, कहेगा या लैतनी, हाय काश, इत्तखज़तु मअर रसूली सबीला, मैं खुदा के पैगंबर के साथ कोई रास्ता बना लेता। काश मैं उनके साथ रास्ता बना लेता का मतलब, जैसे हम कहते हैं ना, भाई ये जिस रास्ते पे जा रहा है तुम भी अपना रास्ता इसी के साथ बना लो, यानी इसी के रास्ते को रास्ता बना लो, तो इसी का रास्ता जो तुम्हारा रास्ता भी वही रास्ता होगा। तो काश मैं पैगंबर के रास्ते को अपना रास्ता बना लेता। आज देखें ना, दुनिया इस्लाम के रास्ते के अलावा बीसियों रास्ते लोगों ने इख्तियार किए हुए। हर आदमी बस पैसा, शोहरत, दौलत, ख्वाहिशात, इसके पीछे भाग रहा है। पैगंबर की क्या तालीमात है उनको लिफ्ट कराने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं, वो कहेगा काश मैं खुदा के जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे उनके साथ अपना रास्ता बना लेता। या वईलता, हाय मेरी बदबख्ती, या लैतनी, काश मैं लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, फला को अपना जिगरी दोस्त ना बनाता। खलील कहते हैं बहुत ही जिगरी दोस्त। आम दोस्ती में इंसान ज़रूरी नहीं कि दोस्त को फॉलो करे, बल्कि टाइम पास करने के लिए दोस्तियाँ होती हैं। लेकिन खलील उस दोस्त को कहते हैं जिससे बहुत ही इंसान को गहरी मोहब्बत होती है। जब इंसान को बहुत ज़्यादा गहरी मोहब्बत होती है ना, तो दलाइल को एक तरफ रखता है, बस उसी को फॉलो करना शुरू कर देता है। इसमें वो जाहिल पीरो मुर्शिद भी दाखिल हैं कि जिनसे आप अक़ीदत और मोहब्बत में बैत होते हैं, उनका अमल शरीयत के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन आपने ऐसी अक़ीदत की ऐनक लगा दी होती है कि उनकी बुराइयां आपको नज़र नहीं आती और अच्छाइयाँ ही नज़र आ रही होती हैं, और बड़ी बड़ी बुराइयां आप पी जाते हो। मुख्तलिफ़ किस्म की सरकारें आ रही हैं ना आजकल, आपने यूट्यूब पे, नेट पे देखा होगा। ये रूहानी आमिल भी इसी में दाखिल हैं। इनके अपने काम बन नहीं रहे होते और ये फूकों के ज़रिए और जिन चुड़ैल भूतों के ज़रिए आपके काम बना रहे होते हैं। ये सब अक़ीदत की अंधी ऐनकें जो लोग लगा देते हैं ना, ये सब इस आयत में दाखिल है। और इसी तरह स्कूलों में दोस्त, क्लास फेलो, यूनिवर्सिटियों में आपके क्लास फेलोज जो ऊट पटांग बातें करते हैं, फोहस चीज़ों में आपको डाल देते हैं, तो तमाम लोग इस आयत के मफहूम में दाखिल हैं कि इंसान कहेगा काश मैं फ़लाँ को अपना जिगरी दोस्त ना बनाता। तो इसलिए उलमा ने कहा है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपकी ज़िंदगी पे। अल-मर्उ मअ मन युखालिल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान उसके साथ होता है जिसके साथ दोस्ती लगाता है। अल-मर्उ मअ मन अहब्बा फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, औ कमा क़ाल, कि तुम में से हर शख्स को चाहिए देखे कि किसके साथ गहरी दोस्ती लगाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। अपने बच्चों को आप गलत बच्चों के साथ उठने बैठने से रोकें, दोस्तियाँ ख़राब कर देती हैं। आजकल क्लास फेलोज़ हैं जो आपके बच्चों को दिखा रहे होंगे स्कूलों में फोहश चीज़ें, इंटरनेट पे, मोबाइल पे दिखा रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता बच्चा कहाँ से बिगड़ रहा है, कैसे बिगड़ रहा है। तो अल्लाह कहेंगे कि वो कहेगा काश मैं फ़लाँ को अपना दोस्त ना बनाता। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्री, उस दोस्त ने मुझे गुमराह किया नसीहत आने के बाद। बाद इज़ जाअनी, बाद इसके कि नसीहत मेरे पास आ चुकी थी। वकान शैतानु लिल इंसानी खजूला, अल्लाह कहते हैं वाकई शैतान इंसान के लिए बड़ा ही रुस्वा करने वाला है। शैतान उम्मीदें दिलाता है कि फ़लाँ से दोस्ती लगा लो, इससे तुम्हें ये फ़ायदे हासिल होंगे, तुम्हारा टाइम अच्छा पास होगा और डिप्रेशन से बचोगे, स्ट्रेस से बचोगे। इस चक्कर में इंसान हर तरह के तबके से दोस्तियाँ लगाना शुरू कर देता है और रसूल के रास्ते से फिर दूर हो जाता है। और शैतान ने जो उम्मीदें दिलाई थीं, जब वक्त आता है हिसाब व किताब का, तो वो उम्मीदें सारी नामुराद हो जाती है। कोई भी उम्मीद ऐसी नहीं है जो इंसान को मिले। तो फिर इसको अल्लाह ने ताबीर किया कि शैतान वाकई नामुराद है, जो वादे तुमसे करता है ना, टाइम पे पूरे नहीं करेगा। वक़ाल रसूलु, और रसूल क़यामत के दिन शिकायत करेंगे, ऐ मेरे रब, इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, यानी कौम अलग रो रही होगी, जो काफिर लोग हैं जो कौम में, वो कह रहे होंगे काश हम रसूल के रास्ते को फॉलो कर लेते। और रसूल वो अल्लाह से शिकायत कर रहे होंगे, अल्लाह इन्होंने वो कुरान जिसमें मेरी इत्तिबा का हुक्म था, इन्होंने उस कुरान को पसे पुश डाल दिया था। हर चीज़ में आगे बढ़ रहे थे। आज भी आप देखें ना, हमारा जो सेकुलर लिबरल तबका है, नाम नहाज सेकुलर, और जो काफिर हैं, जो गैर मुस्लिम है,
اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. سائنس ٹیکنالوجی میں دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے, تجارت میں دوڑ لگی ہوئی ہے, اور ہر فیلڈ میں آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن جس خدا نے اس کائنات کو بنایا, انسان کو بنایا, اور جو کتاب اس نے آسمان سے نازل کی, اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے, اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے, اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس پہ سر اٹھانے کے لیے یعنی جو بھی نہیں رینگ رہی ہے, کوئی فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اس کو ٹائم ویسٹنگ سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کہیں گے کہ نبی قیامت کے دن یہ شکایت کریں گے کہ اللہ یہ میری قوم تھی جس کو میں یہ کتاب دے کر گیا, انہوں نے اس کو کیسے پس پش ڈال دیا تھا اس کتاب کو. كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح یعنی جس طرح نبی ہم نے آپ کے دشمن بنائے ہیں نا, جو آپ کی لائی ہوئی کتاب کو پس پش ڈال کے رکھتے ہیں اور آپ پر بیہودہ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں, تو یہ آپ تسلی رکھیے, یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا, ہر پیغمبر کے ساتھ ہم نے مجرمین میں دشمن پیدا کیے ہیں. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ, لیکن آپ پریشان نہ ہو, کیوں؟ تیرا رب کافی ہے, ہادین, ہدایت دینے کے لحاظ سے بھی, وَنَصِيرًا, مدد کے اعتبار سے بھی. نبی کو دو فکریں تھیں, ایک یہ کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں, پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں مجھے, اور میں کمزور ہوں, میرے ساتھ لوگ بھی بہت تھوڑے ہیں, تو کہیں اسلام دنیا میں دب نہ جائے. دوسری بات یہ کہ اتنے دلائل کے باوجود یہ ہدایت کے راستے پہ آتے کیوں نہیں ہیں. تو دونوں باتوں کا اللہ نے جواب دیا کہ اے نبی, تیرا رب ہدایت دینے کے لیے کافی ہے, جس کو دینا ہوگا وہ دے دے گا ہدایت. آپ اس کی فکر چھوڑ دیں کہ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی یہ سیدھے راستے پہ چلتے کیوں نہیں ہیں. دوسری بات رہا مسئلہ ان کے ظلم کی, تو نصیرہ, مدد کے اعتبار سے بھی تیرا رب کافی ہے, وہ آپ کی مدد کرے گا. دو ہی تسلیاں نبی کو چاہیے تھیں, اور آج بھی جو بھی دین برحق کی دعوت دیتے ہیں, دین کی فکر میں لگے رہتے ہیں, ان کو یہ دو ہی ٹینشنیں ہوتی ہیں کہ ہماری دعوت اتنی مدلل اور اتنی جاندار ہے, تو سامنے والے مانتے کیوں نہیں ہیں, اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کیوں کرتے ہیں. تو اللہ نے تسلی دے دی کہ بھائی ہر پیغمبر کے دشمن پیدا ہوئے ہیں, تو جو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں, علماء ہیں, جو پیغمبروں کے وارث ہیں, اسی طرح جو بھی پیغمبروں کے داعی ہیں, پیغمبروں کی طرف داعی ہیں, تو ان کے بھی دشمن ہوں گے. جب پیغمبروں کی دشمنیاں ہوئی ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی, ہماری کیا اوقات ہے. جو بھی حق پرست ہوں گے ان کے دشمن ہوں گے, تو حق پرستوں نے ان دشمنیوں کو دیکھ کر ٹینشن نہیں لینی ہے, بلکہ یہ تسلی کرنی ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے, آپ نے اپنا کام کرنا ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور ان کی پریشانیوں سے مدد اللہ کرے گا, یعنی اللہ بچائے گا. اسباب پہ نظر نہیں رکھنی, بلکہ نظر رکھنی ہے اللہ تعالیٰ پہ. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں, لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. یہ ایک الگ نوعیت کا اعتراض ہے. یہ اعتراضات نا سورہ فرقان میں بکھرے ہوئے ہیں, لیکن ہر اعتراض دوسرے اعتراض سے بالکل جدا ہے. دوبارہ میں ان اعتراض کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں ربط پتہ چلے. پہلا اعتراض کیا تھا کہ بھئی ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں. دوسرا اعتراض کیا تھا کہ چلو فرشتے تو نہیں ہیں, لیکن یہ غریب کیوں ہیں, ان کے پاس تو خزانے اور باغات ہونے چاہیے. تیسرا یہ کہ چلو یہ غریب بھی نہیں ہے, مالدار بھی نہیں ہے اور غریب ہیں, اور فرشتے بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ, تو عام انسانوں والے لوازمات کیوں ہیں ان کے ساتھ. یعنی چلو یہ غریب بھی ہوتے, فرشتے بھی نہ ہوتے, لیکن کچھ تو عجیب ہوتا نا, الگ سے ہوتا ہے ان کے ساتھ, ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو وہ بھی ایک نوعیت کا اعتراض تھا کہ یہ عام انسانوں کی طرح کے انسان کیوں ہیں. چوتھا یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو یہ غریب ہیں اور غریب بھی پیغمبر ہو سکتے ہیں, پیغمبر کھاتے پیتے بھی ہیں, جیسے کہ قرآن نے بتا دیا کہ پیغمبر تو سارے کھاتے پیتے ہی ہیں, تو اللہ کو انسان کو پیغمبر بنانے کی ضرورت کیا تھی. فرشتہ ڈائریکٹ نازل کیوں نہیں ہو گیا, اور پھر فرشتہ بھی کیوں ڈائریکٹ اللہ ہم کلام کیوں نہیں ہوتا. اب اس سے بھی ترقی کر کے ایک الگ نوعیت کا اعتراض ہے کہ چلو بھائی اللہ ہم سے ڈائریکٹ ہم کلام بھی نہیں ہوتا, اور فرشتے کو بھی اللہ نے پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا, اور دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ کوئی الگ سے واقعات بھی نہیں ہو رہے جو بشریت کے لوازمات کے سے بالکل ہٹ کر ہوں کہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے. نہیں, یہ سب باتیں ہم نے مان لیا کہ یہ پیغمبر ہیں, فرض کر لیا تھوڑی دیر کے لیے, لیکن یہ جو قرآن ان پہ نازل ہو رہا ہے ایک ہی دفعہ میں نازل کیوں نہیں ہو جاتا. یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے, اس سے تو لگتا ہے کہ یہ کہیں سوچ کے بنا رہے ہیں. یعنی آپ اعتراضات کی ترتیب دیکھیں نا, یہ بڑی زبردست ترتیب ہے اعتراضات کی, جس کو
قرآن ان اعتراضات کو ایک خاص ترتیب سے بیان کر رہا ہے، ایسا ہی نہیں قرآن نے بیان کر دیا، ایک خاص ترتیب سے قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اس ترتیب میں بڑی حکمت ہے کہ بھائی سب باتیں ہم نے مان لیں، یہ فرض کر لیا کہ بھائی یہ بشر بھی ہیں اور بشر نبی ہو سکتا ہے، اور ڈائریکٹ اللہ ہم سے ہم کلام بھی نہیں ہوگا، اور فرشتے بھی پیغمبر نہیں بنیں گے، اور تمام پیغمبر کھاتے پیتے رہے ہیں تو یہ بھی کھائیں گے پیئیں گے اور بازاروں میں خریداری کریں گے، تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ قرآن کی کبھی ایک آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی ایک سورت نازل ہو رہی ہے، تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو ایک ہی دفعہ میں کتاب اللہ کیوں نہیں دے دیتا؟ ایک ہی دفعہ میں ہمارے سامنے آ جائے بھئی اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں گویا کہ یہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سوچ سوچ کے آیتیں بنا رہے ہیں، لہذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس کا جواب قرآن دیتا ہے کذالک، ہم نے اسی طرح نازل کیا ہے، کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے مضبوط کریں۔ یہ بڑی حکمت ہے اس میں۔ دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے کسی کو ایک کتاب پکڑا دی، اس میں تسلی کی باتیں ہوں، اس میں مختلف چیزیں ہوں۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین کی طرف سے کوئی ٹینشن ہو، کوئی غم ہو، تو آپ وہ کتاب کھول کے دیکھیں کہ بھئی اس ٹینشن کا اللہ نے کیا حل بتایا ہے اور اس میں مجھے کیا تسلی دی ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں ایسی تسلی نہیں ہوتی۔ اصل تسلی جب ہوتی ہے جب وقت پر آپ کو براہ راست تسلی دی جائے۔ یعنی آپ اپنے بیٹے کو کسی مشن پہ بھیج رہے ہیں اور آپ نے اس کو ایک پرچہ پکڑا دیا کہ بیٹا جب یہ ٹینشن ہو تو یہ والی میری یہ نصیحت دیکھ لینا کتاب میں، یہ ٹینشن ہو تو میری یہ والی نصیحت دیکھ لینا، تو آپ بتائیے اس میں زیادہ تسلی ہوگی یا وقتاً فوقتاً باپ جو ہے اپنے اس بیٹے کو تسلی دیتا رہے حالات کے اعتبار سے؟ یعنی جب کوئی غم پہنچا تو اس وقت دیکھیں، جب کسی کے ہاں کوئی میت ہوتی ہے نا تو اس غم کے موقع پر ہم اس کی تعزیت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کبھی کسی کے ساتھ ہوتا کہ کسی کے 5-6 بچے ہوں اور ہم کیا کریں کہ ہم ان بچوں کے بارے میں پہلے سے ایک تسلی نامہ لکھ دیں کہ بھئی اگر اس کے ٹانگ ٹوٹ گئی تو یہ سوچ کے صبر کرنا کہ بھئی دنیا میں پریشانیاں تو آتی ہیں، فلاں بچے کا اگر انتقال ہو جائے تو یہ سوچ کے صبر کرنا کہ دنیا میں سب نے ہی جانا ہے، اور یہ پورا نصیحت نامہ اکٹھا کر کے ہم اس کو پکڑا دیں کہ جب جو حادثہ ہوتا رہے نا تو اس کتاب میں دیکھ دیکھ کے تسلی حاصل کرتے رہنا۔ ظاہر ہے اس سے وہ تسلی نہیں ہوتی۔ تبھی ہم تعزیت کرتے ہیں غم کے موقع پر، جب کوئی غم ہوتا ہے تو عین اس وقت اس کو تسلی دی جاتی ہے نئے سرے سے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں اور وقتاً فوقتاً جو آپ کو گائیڈنس چاہیے تو وہ گائیڈنس موقع پر ہوگی، تو لنثبت بہ فؤادک، آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ اور اگر ایک ہی دفعہ میں ہم نازل کر دیں گے تو اس سے وہ تسلی اور وہ حوصلہ نہیں ملے گا جو عین موقع پہ حوصلہ دینے سے حوصلہ ملتا ہے۔ تو یہ تو قرآن نے ایک حکمت بیان کی ہے، ورنہ صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جو قرآن نے دوسرے مقامات پر بیان کی ہیں۔ وہ ایک بڑی حکمت قرآن نے کیا بیان کی ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، کہ ایک ہی دفعہ میں تورات کا ملنا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، باقی تو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان پر تدریجاً ہی وہی نازل ہوئی ہے۔ کبھی کسی پیغمبر کو پوری کتاب ہم نے ایسے نہیں پکڑا دی ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے تو خاص حالات تھے، بنی اسرائیل کے ظلم سے، فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، پورا ایک خاص واقعات ہوئے، تو اس کے بعد اب اتنا ٹائم بھی نہیں تھا اور بنی اسرائیل اس تمام مرحلوں سے گزر چکی تھی، آزاد ہو چکی تھی، تو پھر ان کا مطالبہ تھا کہ ایک کتاب نازل ہو، تو اللہ نے اکٹھی تورات موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا دی۔ وہ خاص ایک موقع تھا، ورنہ جو ہمیشہ سے پیغمبروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ یہی ہوتا رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً وہی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ اعتراض کوئی خاص اعتراض نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم اٹھائیں یا مشرکین اس پہ پروپیگنڈا کریں۔ تمام پیغمبروں پر وہی ایسے ہی نازل ہوئی ہے، آہستہ آہستہ۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ورتلناہ ترتیلا، ہم نے تدریجاً وہی نازل کیا، آہستہ آہستہ آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا ہے تاکہ آپ کو تسلی ملے اور موقع کی مناسبت سے۔ اب اس کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں نا، غزوہ احد بعد میں ہوئی ہے، اللہ قرآن نازل کر دیتا اور احد کی آیتیں پہلے آ جاتی اس میں، تو کیسے صحابہ کو تسلی ہوتی؟ وہ تو گویا کہ ایک تقدیر کا علم ان کو دے دیا جاتا۔ پہلے احد کا واقعہ ہوا، پھر احد سے متعلق آیتیں نازل ہوئی ہیں، غزوہ خندق کا واقعہ ہوا، پھر اس سے متعلق آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو
ایک دم سے قرآن کو نازل کر دینا یہ تو بالکل حکمت اور مصلحت کے 100% خلاف ہوتا. تو یہ بالکل ایک عجیب سی بات بن جاتی کہ واقعہ بعد میں آ رہا ہے, اس کا تذکرہ اس میں پہلے ہو رہا ہے, تو کہاں سے تسلی ہوتی وہ ایک, بلکہ اس میں تو آزمائش ہی ختم ہو جاتی. اللہ پہلے بتا دیتا غزوہ احد ہونے والی ہے, اس کے بعد تمہیں شکست ہوگی, لیکن شکست پہ تم غم نہ کرنا, یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھی. تو صحابہ تو احد میں جانے سے پہلے ہی سمجھ جاتے بھئی ہمیں شکست ہونے والی ہے. تو جو موقع ہوگا وہ آیتیں اس کے حساب سے نازل ہوں گی. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اللہ کہتے ہیں یہ جو بھی اعتراض لے کر آئیں گے نا, ہم اس کا حق جواب لے کر آئیں گے اور اس کی ایکسپلینیشن بہت بہترین ہوگی. یہاں احسن بمانا بعض دفعہ اس میں تفضیل ہوتا ہے, لیکن وہ اس میں تفضیلی معنی نہیں ہوتا, صرف مبالغتاً اس کو تفضیل سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ہم بہترین اس کی تفسیر لے کر آئیں گے. جیسے کہ جتنے انہوں نے اعتراضات کیے نا, اللہ کا جواب وہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ جواب ہے. کوئی بھی عقل مند ہوگا جس میں ہٹ دھرمی نہ ہو تو وہ اس جواب سے مطمئن ہو جائے گا. آگے اللہ پھر ان کی دھمکیوں کی طرف آتے ہیں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم. اللہ فرماتے ہیں کہ جو جہنم کی طرف چہروں کے بل جن کا حشر کیا جائے گا, اوندھے منہ لائے جائیں گے, یہ لوگ ہیں جگہ کے اعتبار سے بھی برے اور راستے کے اعتبار سے بھی برے. یعنی انہوں نے اس قسم کے بیہودہ اعتراضات کر کے رسول کے راستے کو چھوڑا اور یہ سمجھے کہ ہمارا ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا اور ہمارا راستہ بھی اچھا ہے. اللہ کہتے ہیں نہ, تمہارا راستہ بھی برا ہے اور تمہارا ٹھکانہ بھی برا ہے. کیوں؟ تم تو وہ لوگ ہو جو قیامت کے دن اوندھے منہ خدا کے سامنے جہنم کی طرف لائے جاؤ گے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں بھی مشرکین کے بیہودہ اعتراضات کے جوابات ہیں, اور انسان کو اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ اپنی صحبت کو اچھا رکھو, اور قیامت کے دن تمہیں افسوس ہوگا کہ کاش میں رسول کے راستے کو راستہ بنا لیتا. اگلے